औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हमने पढ़ा कि हमने वारिस बना दिया अपनी किताब का उन लोगों को जिनको हमने अपने बंदों में से चुन लिया। अपने बंदों में से अल्लाह की मखलूक तो देख लीजिए कितनी, अल्लाह के कितने जो हैं वो लोग हैं, उनमें से चुना। जैसे मैंने कल आपको इस्तिफा का और इज्तबा का जो है वो मतलब समझाया था। एक होता है चूज करना, एक होता है सिलेक्ट करना, सिलेक्शन आउट ऑफ द चॉइसेस। इसी से मैंने कल अर्ज किया था कि जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कहा जाता है कि आप चुने हुए हैं, आप मुंतखब हैं। इसी तरह हम आपको अहमद मुजतबा भी कहते हैं कि आप पसंदीदा बंदे हैं अल्लाह के। तो चुन लिया हमने उनमें से। अब उसके बाद उसकी कैटेगराइजेशन बताई गई थी कि एक तो वो हैं जालिमुन नफ्स से ही, जो अपनी जानों पे जुल्म करने वाले हैं, वो जिन्होंने जो है वो सुना लेकिन माना नहीं, जिनके अफवाल उनके अकवाल की तायीद नहीं करते, वो कहते कुछ हैं अंदर से कुछ हैं, उनके अमाल वो नहीं है जो अमाल अल्लाह सुब्हाना ताला चाहते हैं। एक तो ये कैटेगरी थी। दूसरी कैटेगरी थी मिनहुम मुक्तसिदुन, वो जो दरमियान में थे, जो मियाना रो थे, जो गलतियां करते थे और उसके बाद अल्लाह के आगे माफी मांग लेते थे आके, और फिर अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते थे, जो मियाना रो थे, जो दरमियान वाले थे। वमिनहुम, और तीसरे उनमें से कौन है, बिसाबिकुल खैरात, जो सबकत ले जाने वाले थे बिज़्निल्लाह, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के हुक्म से। ज़ालिका हुवल फज़लुल कबीर, ये है बड़ा फजल, ये बड़ा फजल है। बड़ा फजल क्या है? ये कुरान है बड़ा फजल। इसका वारिस हमें बनाया गया है। हम में तीन आगे कैटेगरीज हैं। पहली बात तो यह है कि हम उसके बंदों में से चुने हुए हैं। अस्तफैना मिन इबादिना, कि उसने अपने बंदों में से हमें चुन लिया, चुन के हमें अपनी किताब का वारिस बना दिया। सबसे पहले तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे पिछली आयत में था कि आपकी तरफ हमने नाजिल की, और फिर नाजिल करने के बाद अपने बंदों में से चुन लिया उसने। अब अल्लाह की रहमत के हम उस चुने हुए हैं। जैसे मैंने अर्ज किया था, इन तीनों का अगर हम देखें तो ये तीनों जन्नती हैं, लेकिन जन्नत की भी कैटेगराइजेशन है। जिस तरह अल्लाह ने यहाँ पे जो है वो दर्जात दिए हुए हैं, अल्लाह ने वहां पे भी दर्जात दिए हुए हैं। अब इसमें से एक जो तो हैं साबिकुन बिल खैरात, जो नेकियों में सबकत ले जाते हैं, जिनका मतमा नजर ये होता है कि ये नेकी आ रही है, इसको पकड़ लें, हर वक्त वो उसी तगदो में लगे रहते हैं। ये तो वो होंगे जो बगैर हिसाब के जन्नती होंगे। इसमें कौन है? सहाबा इकराम हैं। इसमें वो सफ पहले है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, जिसने जो है वो इस कुरान का हक अदा किया, उस कुरान को जो है वो साथ लेके चले और हम तक पहुंचाने का पहला जरिया वो लोग बने। दूसरे लोग वो हैं जो गलतियां करते हैं, माफी मांग लेते हैं, अल्लाह के आगे शर्मिंदा होते हैं। ये कौन है? म्यानारो, जो मुतदिल लोग हैं। ये वो लोग होंगे जिनके ऊपर अल्लाह सुब्हाना ताला जो अपनी रहमत फरमाएगा और फिर उनकी गलतियां माफ की जाएंगी, उनकी नेकियों को बढ़ा दिया जाएगा, और बढ़ा के जो है वो छोटी मोटी लग़्ज़ियां होंगी माफ करके आसान हिसाब के साथ उनको भी जन्नत में भेज दिया जाएगा। और तीसरे वो लोग हैं वो जिन्होंने अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया, होंगे ये भी जन्नती, लेकिन ये उस दिन की सारी मुशक्क़तों को झेलेंगे और झेलने के बाद जो है वो जाएंगे वहां पे। तो जाना तीनों नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिन आसानी से गुजर जाएगा। 50,000 साल का दिन होगा, उस 50,000 साल की दिन की मुशक्क़तें जो है वो झेलनी पड़ेंगी। अब जन्नत में चले गए, अल्लाह हमें इनमें से कर दे, हमें जो है वो इन जन्नतियों में जो है वो हमारा भी शुमार कर दें। जन्नातो, बागात हैं, या अदन कहते हैं हमेशगी वाले। इस तरह हम कहते हैं ना हमेशा रहने वाले, इस तरह रेजिडेंशियल गार्डन्स, कि वो जहां पे वो रहेंगे वो बागात होंगे। वो बागात नीचे, जिनके नीचे फुलवारियां बह रही होंगी, नहरें चल रही होंगी, जो दिल फल चाहेगा वो सामने होगा, जो मेवा चाहेगा वो सामने होगा, जो भी उनकी ख्वाहिश होगी वो वहां पे जो है वो पूरी होगी। यदखुलूनहा, वो दाखिल होंगे उनमें, वो हमेशगी वाले बागात, वो दाखिल होंगे उनमें। युहल्लौना लफ्ज़ किससे है? हलाल, उनसे, जिसका माना होता है पहनाना। फीहा, उनमें उनको पहनाए जाएंगे। मिन असाविरा, असाविरा कहते हैं कंगन को।
یہ کیوں ایک کانسیپٹ تھا پہلے کہ جو سب سے اچھا ہوتا ہے، جو سب سے سوکھا ہوتا ہے، وہ بادشاہ ہوتا ہے. اس لیے اس نے کنگن پہنے ہوئے ہیں، تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، کپڑے اس کے ریشم کے ہیں، موجیں کر رہا ہے، دائیں بائیں کنیزیں پھر رہی ہیں، جو چاہتا ہے کھاتا ہے. یہ تھا لوگوں کے ذہن میں یہ کنسیپٹ. اسی کنسیپٹ کو لوگوں کو بتانے کے لیے یہاں پہ اس کا جب استعمال کیا گیا، حقیقتاً کیا ہوگا ہماری سوچ سے بہت آگے کی بات ہے. یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے. ہم جس وقت ریلیکس ہونا چاہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ پہاڑوں میں چلیں جہاں پہ سبزہ ہو، جہاں نیچے پانی بہ رہا ہو، اس لیے کہ بائی ڈیفالٹ ہم وہیں سے نکالے گئے ہیں. تو اسی طرح لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عیاشی میں کون ہوتا ہے؟ وہ بادشاہ ہوتا ہے. کیوں بادشاہ ہوتا ہے؟ وہ تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے. تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس نے جو ہے وہ ریشم کا لباس پہنا ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں میں، اس کے گلے میں کنگن ہوتے ہیں، ہار ہوتے ہیں، اور پھر اس کے دائیں بائیں کنیزیں جو ہیں وہ پھر رہی ہوتی ہیں، خدام پھر رہے ہوتے ہیں، جو چاہتا ہے کھاتا ہے، جو چاہتا ہے پیتا ہے، جو چاہتا ہے پہنتا ہے. تو یہ ایک لوگوں کے ذہن میں تھا. اسی کو الیبریٹ کیا گیا ہے یہاں پہ کہ وہ باغات جہاں پہ وہ داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساورا، ان کو پہنائے جائیں گے ان میں سے کنگن من ذہب. ذہب کہتے ہیں سونے کو. ولولو، لؤلؤ کس کو کہتے ہیں؟ موتیوں کو. اور موتیوں کے ان کو پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے اور موتیوں کے. ولباسہم، اور لباس ان کے، فیہا ان میں ہوں گے، حریر. حریر کہتے ہیں ریشم کو. دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جو یہاں پہ ہمیں حرام ہیں. ہمیں سونا حرام ہے، ہمیں ریشم حرام ہے. کہا کہ جس نے یہاں پہ پہن لیا اس کو وہاں نہیں ملے گا. جو اللہ نے حرام قرار دے دیا مردوں کے لیے کہ سونا نہیں پہن سکتے، ریشمی لباس نہیں پہن سکتے، تو جو یہاں پہ جس نے پہن لیا اس کو وہاں نہیں ملے گا. اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ کتنے بڑے کنگن ہوں گے، جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچتا گا اس حد تک کنگن جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہنائیں گے. ان کا لباس جو ہے وہ ریشمی ہوگا. اب ایک بات تو وہ آگئی کہ جس میں جو ہے وہ ان کے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیشگی والی زندگی ہے، اور اوپر لباس ریشم کا ہے، اور پھر اس کے اوپر ان کو کنگن شنگن سارے پہنائے ہوئے ہیں، اور بے فکری ہے اس وقت وہاں پہ. قالو، وہ کہیں گے، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. وہ اللہ، الذی، وہ جس نے، اذھب، دور کر دیا ہم سے، بے، دور کر دینا، مٹا دینا، ختم کر دیا، انا لفظ کس سے ہے؟ انا، ہم سے. وہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے دور کر دیا ہم سے الحزن. حزن کس کو کہتے ہیں؟ غم کو. دیکھیں ہم اکثر ایک آیت پڑھتے ہیں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو ڈر ہوگا نہ ان کو کوئی حزن ہوگا. اب یہ ڈر اور حزن کیا ہے؟ خوف تو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، حزن ہوتا ہے کہ جو کر بیٹھا ہوں اس کے اوپر میرے ساتھ کیا ہوگا، غمگین ہو جانا اس کے اوپر. تو جب کہا گیا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایک ہی جگہ ایسی ہے جہاں پہ نہ کوئی آنے والے مستقبل کا اندیشہ ہوگا، نہ ماضی کے کیے کے اوپر کوئی ڈر ہوگا. اور وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ جنت ہے، جہاں پہ نہ کچھ آگے ڈر نہ کوئی پیچھے خوف، بس آ گئے تو آ گئے. اب عبدالآباد جو ہے مسرتیں ہیں، عبدالآباد موجیں ہیں وہاں پہ. تو یہاں پہ بھی کہا گیا تمام تعریفیں اس کے لیے. دیکھیں اس دنیا میں ہم ہیں، ہمیں ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹینشن ہوتی ہے. ہمیں یہ ڈر ہے کہ اچھا پتہ نہیں آگے، موت کا ڈر ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے. ابھی موت کے بعد ہمارے کیا بنے گا پتہ نہیں، کس طرح جو ہے وہ ہمارے اعمال جو ہے وہ اتنے ہیں بھی نہیں کہ ہم شکل دکھانے کے لیے لائق جو ہے وہاں پہ رہ سکیں. اور پھر جو غلطیاں کوتاہیاں، ان غلطیاں کوتاہیوں کے اوپر ہمیں ڈر لگا رہتا ہے، ہم رنج محسوس کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ کے آگے جھک رہے ہیں، لیکن پھر بھی مومن تو وہی ہے جو اللہ کا ڈر بھی رکھے اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھے. تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے پہلی بات تو کہ تمام تعریفیں، اب وہ مراحل طے ہو گئے. تمام تعریفیں اس کے لیے، وہ جس نے ہم سے ڈر جو ہے وہ ہمارا حزن، رنج جو ہے وہ دور کر دیا. انا، بے شک، ربنا، پروردگار ہمارا، لغفور شکور، یقیناً وہ بخشنے والا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں بخشا ہے تو ہم جنت میں آئے ہیں. اب یہ سینیریو کون سا ہے؟ یہ اس وقت کا سینیریو جب جنت میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں. اس وقت اللہ نے جو ہے وہ تختوں پہ بٹھا کے نہریں چل رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں. جو کچھ ہمیں ہے ہم تو اس کا شاید کچھ چند % بھی ازیوم نہیں کر سکتے. سب کچھ ملے گا جب وہاں پہ. تو پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھی جنتی ہو، راضی ہو؟ کہا اللہ اب اور کیا رہ گیا پیچھے؟
تو نے ہمیں عبدالآباد جنتوں میں داخل کر دیا، وہ سارے غم، وہ ساری پریشانیاں، وہ تکلیفیں وہ تو رہ گئی وہاں پہ، اب ہمیں کوئی نہیں ہے، جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جو چاہتے ہیں پہنتے ہیں، ہم اتنے اعلیٰ مقامات پہ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ کہیں گے نہیں ایک اور بات، اور پھر وہ رہ جائے گا آپ رب باری تعالیٰ کا دیدار، وہ دیدار ہوگا، وہ انتہا ہوگی جنتیوں کے انعام کی۔ بے شک ہمارا پروردگار جو ہے وہ بخشنے والا، شکور اور وہ قدر شناس ہے، وہ جو ہے وہ شکر ادا کرنے والوں کو شکر کو جو ہے وہ واپس نہیں ٹھکراتا۔ دیکھیں وہ رحمان ہے، جب ہم اس رحمان کی تعریف دیکھتے ہیں نا، ایسا رحم جو پوری جوش قوت ولولے کے ساتھ آئے، ہر چیز کے اوپر چھاتا چلا جائے۔ جتنا دنیا میں اللہ نے جو ہے وہ رحم بھیجا ہے، جو ماں کا اپنے بیٹے سے ہوتا ہے، بھائی کا بھائی سے ہوتا ہے، ماں اولاد سے، اولاد باپ سے، یہ تو 1% ہے، باقی سارا رحم تو اللہ کے پاس پڑا ہوا ہے۔ وہ رحیم ہے، وہ ازل سے لے کے ابد ابد تک اس کی رحمت چھائی ہوئی ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک پروردگار ہمارا بخشنے والا، کیا کیا؟ اس نے ہماری کوتاہیوں کو بخش دیا، اس نے ہماری غلطیوں سے درگزر فرمایا، اور اس نے جو ہم سے غلطیاں ہوئیں، جو ہماری نیکیاں تھیں، ان نیکیوں کو اللہ نے بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ ہمیں اس کا جو ہے وہ صلہ دیا۔ اتنی قدر کی اس نے کہ ایک ایک نیکی کے بدلے مجھے وہ 100 700 جتنی مجھے چاہیے تھی تاکہ میرا پلڑا بیلنس ہو سکتا، اللہ نے مجھے اس سے بھی زیادہ دی، اور اللہ نے مجھے بخش کے جو ہے وہ جنتوں میں داخل کر دیا۔ یہ تعریفیں ہوں گی اللہ یہ یہاں پہ آگے جاری ہے اسی سے، کہ ایک تو بات ہوئی کہ تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، اور وہ جس نے ہمیں قرار دیا، احلنا ٹھہرایا ہمیں، دار المقامہ قیامگاہ پہ، ہمیشگی والے گھر پہ۔ قیام مصدر سے یہ لفظ ہے کہ ایسا گھر جو ہمیشگی والا ہو، من فضل ہی، اپنے فضل کے ساتھ۔ ہمارے کرتوت اس قابل نہیں تھے، ہم اس طرح نہیں تھے کہ ہم جو ہے وہ اپنے تئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ وہاں پہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو پوچھا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ تو یہ رحمت کے بغیر اپنے اعمال کے بل بوتے پہ کوئی نہیں جائے گا، ہاں اس کے اعمال کنسیڈر ضرور ہوں گے۔ پھر جس پہ اللہ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس پہ چاہے گا وہ اپنی رحمتوں کو جو ہے وہ سائے جو ہے وہ کر دے گا۔ اور ٹھہرایا ہمیں اس ہمیشگی والے گھر میں، جنتوں والے گھر میں، اپنے فضل سے۔ لا یمسنا، اب لفظ کیا ہے؟ میم سین سین، مس کرنا کیا ہوتا ہے؟ پہنچنا، یا علامات مضارع لگا ہوا ہے، نہ متکلم ہم لگا ہوا ہے، نہ پہنچے ہمیں، فیہا اس میں، نصبن کوئی مشقت، کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی پریشانی، کوئی کچھ نہیں۔ ہمیں یہاں پہ اللہ کی رحمتیں، جہاں پہ اس نے جس گھر میں ہمیں، جن گھروں میں ٹھہرا دیا، یہاں پہ نہ کوئی مصیبت، نہ کوئی رنج، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی تکلیف، کچھ نہیں۔ ولا یمسنا، اور نہ وہ پہنچے ہمیں، فیہا ان میں، لغوب، لام غے بے، جس کا معنی ہوتا ہے کوئی تھکاوٹ، تاہٹ، تھکاوٹ۔ وہاں پہ ہوگا کیا؟ جنت میں جانے جس وقت جایا جائے گا، اس وقت موت کو ذبح کر دیا جائے گا، ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا کہ آج کے بعد یہ ختم ہو گئی ہے۔ اب نیند جو ہے وہ نیند موت اصغر کہلاتی ہے، موت کا ہی ایک دوسرا نام ہے۔ نیند کب آتی ہے؟ جب انسان تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے، تو وہاں پہ کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی تھکن نہیں ہے، تو نیند بھی نہیں آئے گی۔ نیند اس لیے کہ موت کو تو وہاں پہ ذبح کر دیا گیا، چاہے موت وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو نیند تو ہو گئی آؤٹ آف کویسچن وہاں پہ۔ تو ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہمیں وہاں پہ کوئی تھکن پہنچے گی، نہ۔ اب اندازہ کیجئے، کوئی تھکن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اب ہمیں وہ چاہیے یا یہ جس دنیا میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں؟ یہ دنیا تو فانی ہے، اگلے لمحے کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ نے وارنٹی لکھ کے دی ہوئی ہے، گارنٹی کارڈ ہمارے سامنے ہے کہ صرف میرا شکر ادا کرو، میرے علاوہ کسی اور کے سامنے مت جھکو، اور اپنی زندگی اس طرح گزارو جس طرح میں چاہتا ہوں کہ تمہیں۔ ہم سے زیادہ ہمارا اللہ ہم پہ رحم کرنے والا ہے، ہم سے زیادہ ہمارا لائل اللہ ہے ہمارے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ذات کے، نہیں، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ لائل ہے۔ اس کا سب سے بڑا رحم جو ہم نے دیکھا پہلے پچھلی آیت کریمہ میں، ہمیں اپنی کتاب کا وارث بنا دیا، اس نے ہمیں، اس نے امت محمدیہ میں پیدا کر دیا،
ہم مسلمان ہو گئے، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اللہ کا نام پہلی دفعہ ہم نے سن لیا، ہماری خواہش تھی کوئی؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کچھ بھی۔ تو ہم سے زیادہ ہمارا خیر خواہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جب یہ ہو گیا تو پھر جنات و عدن، ہمیشگی والے گھر ہمیں دے دیے، ہمیشگی والے باغات دے دیے، جس میں جائیں گے وہاں پہ کنگن پہنائے جائیں گے، وہاں پہ سونے کے اور موتیوں کے اور ریشمی لباس ہوگا وہاں پہ۔ اب ایک خود ذہن میں سکیچ بنائیے کہ کیا صورتحال ہوگی۔ اور وہ کہیں گے اس کے بدلے میں الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے، اذھب عنا، دور کر دیا ہم سے، الحزن، رنج، غم، ہم سے ہر چیز جو ہے وہ دور کر دی، وہاں پہ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ ان ربنا، بے شک ہمارا پروردگار، لغفور شکور، یقیناً بخشنے والا اور قدر شناس ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، وہ جس نے ٹھہرایا ہمیں ہمیشگی والے گھروں میں، قیام گاہوں میں، اپنے فضل کے ساتھ۔ لا یمسنا فیہا نصب، ہمیں یہاں پہ نہ کوئی رنج پہنچے، نہ کوئی تکلیف پہنچے، نہ کوئی مشقت آئے، کچھ کرنے کو نہیں۔ ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہمیں یہاں پہ کوئی تھکاوٹ محسوس ہو۔ یہ ہے جنتیوں کا حال۔ اب جو اس کیٹیگری میں سے نکل جاتے ہیں، یا جنہوں نے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہرا لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت کریمہ میں ان کا انجام بھی بتاتے ہیں۔ وہ جنہوں نے جو ہے وہ گناہ کبیرہ کیے ہیں، گناہ کبیرہ بھی دیکھیں وہ بھی معاف ہو جانے ہیں۔ معاف نہیں ہونا تو صرف ایک ہی چیز معاف نہیں ہونی، وہ اللہ کے ساتھ شرک معاف نہیں ہونا۔ اس کے علاوہ وہ جو چاہے، جس کو چاہے وہ معاف کر دے۔ انشاءاللہ ان کفار کے بارے میں جو ہے وہ ہم کل اگلی آیت کریمہ میں پڑھیں گے۔ اس کتاب کے وارث ہونے کا حق ادا کرنا ہے ہمیں، اور حق یہی ہے کہ اسے، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اسے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کے لیے اسی طرح جو ہے وہ خوف کھاؤ جیسے خوف کھانے کا حق ہے۔ تو اگر ہم اس کے مطابق نہیں کریں گے، اتنی کوشش نہیں کریں گے، تو پھر معاذ اللہ کہیں ہمارا انجام جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ نہ ہو۔ دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں اپنی راہ میں استقامت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ جزاک اللہ۔